अला रसूलिहिल करीम। दुनिया का एक अक़ली उसूल है, कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो या बुरी, सेहत हो या बीमारी, खुशी हो या गमी, हर चीज़ जब आती है तो अपने साथ अपने कुछ निशानात लाती है, जिससे देख के पता चले माशाल्लाह आज बड़े खुश हो, खैरियत है, आज परेशान लगते हो। अब ये अलामात से बंदा दूसरे को कहता है। खुशी आती है तो अपनी अलामत भी साथ लाती है, बंदा पूछता है यार आज बड़ा खुश लगता है माशाल्लाह, खैरियत है, आज परेशान लगते हो, आजकल माशाल्लाह सेहत थोड़ी बड़ी ठीक है, हैं? दूसरा कहता है नहीं ये आजकल लगता है क्योंकि सेहत में गड़बड़ है। तो बीमारी आती है तब भी अपने साथ क्या लाती है, अपनी निशानियाँ लाती है, और अगर सेहत आती है तब भी अपने साथ अपनी निशानियाँ लाती है। खुशी आती है तो अपने साथ खुशी की निशानियाँ लाती है, और अगर गमी आती है अपने साथ गमी की निशानियाँ लाती है। ऐसे है कि नहीं? और जब ये चली जाती हैं, आती हैं तो निशानियाँ साथ लाती हैं, जब ये चली जाती हैं तो ये तो चली जाती हैं लेकिन निशानियाँ इनकी जल्दी ख़त्म नहीं होती, वो फौरी ख़त्म। खुशी आती है, बेशक खुशी चली भी जाए लेकिन खुशी की निशानी कुछ वक्त रहती है, गमी आती है निशानी साथ लाती है, गमी चली भी जाए तब भी कुछ वक्त निशानी साथ रहती है। ऐसे ही अगर किसी को बीमारी हो गई, बीमारी तो ख़त्म हो गई लेकिन बीमारी की निशानियां फिर भी रहती हैं। और अगर क्या है, सेहत आती है, चंद दिन बंदा हटा कटा रहे, खाता पीता रहे, तो वो अगर फिर बाद में वो मज़ा न भी रहे सेहत का, लेकिन फिर भी उसके निशान बाकी रहते हैं। तो इसलिए सेहत आती है तो वो निशानियां सेहत की साथ लाती है, लेकिन जाते हुए सारी निशानियां फ़ौरन ख़त्म नहीं होती। अभी मैंने क्या कहा था, हाँ? चुप करके नहीं बैठ सकते। निशानियां साथ लाती है लेकिन निशानी फ़ौरन ख़त्म नहीं होती। अब हम लोग जो हैं हज़रत साहब, हम लोग जो हैं, हमने अभी नमाज़ पढ़ी है। नमाज क्या है? नेकी का माहौल है। नमाज क्या है भाई? नेकी का माहौल है। सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक हमारा पूरा वजूद शरीयत का ग़ुलाम बन गया था। हम रकू के अंदर कुछ और नहीं बोल सकते थे, वही बोला जो शरीयत ने बताया। हम सजदे के अंदर कुछ और नहीं बोल सकते थे, वही बोला जो शरीयत ने बताया। कौमे में वही बोला जो शरीयत ने बताया। कादे में वही बोला जो शरीयत ने बताया। क़ियाम में वही बोला जो शरीयत ने बताया। क़ियाम की हालत में हाथ ऐसे बांधे जैसे शरीयत ने कहे, रकू में हाथ घुटनों पे रखे जैसे शरीयत ने कहे। ऐसे है कि नहीं? कादे में, सजदे में, हर जगह पर अपने हाथों को भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं किया, अपनी ज़ुबान को भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो हमने एक अमल किया है नमाज वाला, तो इस नमाज वाले अमल का असर साथ आया। जब नमाज आई तो नमाज अपने साथ अपनी अलामतें निशानियाँ भी साथ लाई। तो फिर जिस वक़्त नमाज ख़त्म हो गई, हमने सलाम फेर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निशानियाँ उसकी फ़ौरन ख़त्म हो जाएं, अब हम आज़ाद हो जाएं, अब हमारी ज़ुबान भी आज़ाद बोलने लग जाए, अब हमारी हाथ भी आज़ाद इस्तेमाल होने लग जाए, कोई शरीयत की पाबंदी ना हो। बल्कि जैसे हमने नमाज में अपने हाथों को शरीयत का पाबंद बनाया, अपनी ज़ुबान को शरीयत का पाबंद बनाया, तो नमाज ख़त्म हो गई। जैसे बुखार ख़त्म हो गया, लेकिन बुखार ख़त्म होने से बुखार की निशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। कई दिनों के बाद भी कोई दिखाता ऐ देखो मेरे होंठ पके हुए हैं, मुझे बुखार हुआ था। कोई कहता इसलिए मैं कमज़ोर हो गया हूँ कि मुझे बुखार हो गया था। कोई कहते अभी तक खाना पीना पूरा हज़म नहीं हो रहा, इसलिए कि चंद दिन पहले मुझे बुखार हुआ था। तो बुखार तो ख़त्म हो गया लेकिन उसकी निशानियाँ फिर भी क्या हैं, बाकी हैं। तो नमाज जब हम ख़त्म करते हैं तो नमाज के साथ नमाज की निशानियाँ हमारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो क्या रहनी चाहिए,
باقی رہنی چاہیے، پھر اگلی نماز آ جائے گی۔ اور یہی حکمت ہے کہ اللہ نے پانچوں نمازیں وقفے سے رکھی ہیں، ورنہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کہتا صبح اٹھو، ساری نمازیں اکٹھے پڑھ کے اپنے کام میں لگو، شام تک کوئی چرچا نہ ہو، کوئی چنتا نہ ہو، کوئی نماز کا، کوئی اذان کا، کوئی فلاں کا، کوئی وقت کا، بس ٹھیک ہے کام کرتے رہو۔ پھر دوبارہ صبح آئے گی، پھر فجر سے لے کے عشاء تک ساری نمازیں اکٹھے پڑھ کے پھر فارغ ہو جانا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ ایک نماز پڑھی پھر اس کے اثرات نشانات باقی رہیں، پھر دوسری کا وقت آ جائے گا، پھر وہ نماز آپ پڑھیں گے، پھر شریعت کے پابند ہو جائیں گے، پھر اگلی نماز تک اس کے اثرات باقی رہیں گے، پھر اگلی نماز کا وقت آ جائے گا۔ تو یوں آپ کی زندگی کا سارا وقت شریعت کی غلامی میں گزرے گا۔ کس کا؟ پھر ہم پڑھتے نہیں ہیں یا ہم پر اثر نہیں ہوتا؟ سوچنا چاہیے نا، یا تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ نماز کے سلام کے بعد فوراً ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ اگلی نماز سے پہلے ہم اتنے آزاد ہو جاتے ہیں کہ زبان ہماری جھوٹ بولنے لگ جاتی ہے، زبان ہماری غیبت کرنے لگ جاتی ہے، زبان ہماری گلہ کرنے لگ جاتی ہے، کسی کو گالیاں دینے لگ جاتی ہے، زبان ہماری برا بھلا کہنے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ کس کی زبان ہے؟ نمازی کی زبان ہے، جس نے ابھی کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ اس کی زبان تو پابند تھی شریعت کی، اس کی زبان تو پریکٹیکل کر رہی تھی کہ میں نے قیام کی حالت میں وہی پڑھنا زبان سے کہنا ہے جو مجھے اللہ نے کہا ہے، میں نے رکوع میں وہی کہنا ہے جو میرے اللہ نے کہا ہے۔ حالانکہ زبان تو میری اس وقت بھی اور بول سکتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ یہاں مثال دی، ایک بندہ رکوع میں قرآن پڑھنے لگ جائے، سجدے میں قرآن پڑھنے لگ جائے، قعدے میں قرآن پڑھنے لگ جائے تو پڑھ سکتا ہے نا، زبان تو نہیں رکتی، لیکن پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ حالانکہ قرآن سے وہ افضل تو نہیں ہے جو پڑھتا ہے۔ قاعدہ قرآن میں ہے، تشہد جو تم پڑھتے ہو التحیات للہ ہے، یہ قرآن کے 30 پاروں میں کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر قرآن افضل ہے، یہ افضل ہے؟ قرآن افضل ہے، تشہد سے قرآن افضل ہے۔ دعائے قنوت قرآن میں کہاں کھڑی ہے؟ کون سے پارے میں ہے؟ نہیں ہے۔ پھر وتروں میں تم کیا کرتے ہو؟ دعائے قنوت پڑھتے ہو، تو وہاں قرآن کا رکوع پڑھ لیا کرو۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ جو پڑھتے ہیں میں ان کی بات کروں، جو ماشاءاللہ میری طرح ہیں وہ تو ہاں ہی ہیں۔ دعائے قنوت وتروں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت صاحب دعائے قنوت وتروں میں ہوتی ہے؟ کیسے شروع ہوتی ہے؟ کیسے دعائے قنوت سنا آتی ہے؟ نہیں۔ ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے مدرسے میں پڑھتے ہوئے؟ نماز حنفی نہیں پڑھی؟ نماز حنفی نہیں پڑھی؟ وہ بول، تو نے پڑھی نماز حنفی؟ درود شریف تک پڑھی میں۔ اب کتنے بچوں کو نماز دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی، کیا کریں گے بیچارے؟ تو نے کتنے سپارے تیرے حفظ ہو گئے؟ 4 سپاروں کا حافظ ہے، حالانکہ قبر میں مرتے ہوئے سپاروں کا خدا تھوڑی پوچھے گا، نماز کا تو پوچھے گا۔ سپاروں کا حافظ نہ ہو تو اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے، لیکن نماز بیچارہ روزانہ غلط پڑھے تو وہ وتر اس کے ہیں نہیں، وتروں کی دعائے قنوت اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کرے گا بیچارہ؟ میں کہتا ہوں ہم 2 سنتے پڑھتے ہیں عشاء کی، ہمارے اکثر بچے ماشاءاللہ وہ 2 سنتے ہیں، اس کے بعد وتر پڑھ کے آرام سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچے نمازی ہیں، یہ پکے نمازی ہیں، ان کی نماز اتنی یاد ہے ان کو کہ ہمیں اتنی نماز یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جلدی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ مدرسے میں ہم پڑھتے تھے بوہڑ میں، تو بچے بجاتے ہمارے اڈے کے پر مسجد تھی وہاں نماز پڑھانا، تو وہ جاتے، ہم جدھر نماز کے لیے ہم جاتے وہ بھی جاتے، لیکن ہم ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوتے، وہ جلدی واپس آ جاتے۔ تو ہمارے استاد جی ان کو یہی کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے ہم سے بھی زیادہ تیز اچھی نماز یاد کر لی ہے، ہم تو پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ دیکھ دیکھ کے ہمیں آتی نہیں، اور یہ ماشاءاللہ 1 منٹ لگاتا ہے ایسے پڑھ کے 2 رکعتیں میں پڑھتا ہوں، یہ 7 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کتنا ماشاءاللہ ہے، اس کو انعام دینا چاہیے۔ اور سمجھ آتی میری پشتوں کی نہیں آتی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کوئی تھوڑا سا دین کو دار بنو، شریعت کو سیکھو، روٹین وار بس ایک۔ اب یہ بچہ حفظ کر رہا ہے، اس بیچارے کو دعائے قنوت نہیں آتی، نماز حنفی نہیں پڑھی، تو کیا فائدہ؟ بنیادی باتیں کم از کم سیکھو۔ یہ ابھی مر جائے، ابھی ہمارا مدرسہ چھوڑ کے چلا جائے تو کم از کم مدرسے سے نماز تو سیکھ کے جائے، قرآن سیکھنے بعد کی بات ہے، کم از کم نماز تو پہلے سیکھ کے جائے بچہ۔ بنیادی باتیں پہلے بچوں کو یاد کرنی چاہیے آتے ہوئے،
تاکہ کوئی مہینے کے بعد چلا جائے، کوئی 2 کے بعد چلا جائے، کوئی نہ پڑھے، لیکن کم از کم یہ بعد میں زندگی میں کام آتا رہے کہ کسی مدرسے میں گیا تھا، کسی استاذ کے پاس، اس نے مجھے یہ باتیں سکھائی تھی۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ ہیں؟ اس کا کیا معنی ہے؟ شاباش، اس کو ترجمہ ٹھیک آتا ہے۔ وہ کال پرسوں سنا کس سے؟ ہمارے نمازی لیاقت صاحب سے، ہیں بابا جی سفید ریش داڑھی والا، اس کو پہلے کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، مطلب معنی نہیں آتا۔ کیا کرو گے؟ مسلمان ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ معافی دے، پہلے کلمے کا معنی نہیں آتا۔ کب سے؟ جب سے میں یہاں آیا ہوں اس سے پہلے سے وہ نمازی ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے نمازی، داڑھی رکھی ہوئی ہے بیچارہ، مسجد میں آتا ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے اور خود پوچھتے نہیں ہیں۔ خود ان کو پتہ چلتا ہے کہ آٹے میں نمک تھوڑا ہے، زیادہ ہے، سالن میں مرچیں زیادہ ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے، نہیں پتہ چلتا، دین کا نہیں چلتا، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، خدا کے لیے، ابھی بچے قرآن پڑھتے رہے، کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، حضرت سے پڑھتے رہے، یہ حضرت سے سارے پڑھتے رہے، لگے ہوئے ہیں بیچارے، قاری سے پیچھے لگا رہا ہے، پہاڑی علاقہ چیک کر رہا ہے، خوب محنت ہو رہی ہے۔ چھٹی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے ان بچوں نے قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی انگریزی کتاب پڑھتے رہیں، فوراً شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھئی یہ کیوں؟ قرآن کا اتنا اثر نہیں ہوتا، بخار کا اثر ہوتا ہے، بخار کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کو کہو، حضرت صاحب کیا وجہ، کیوں نہیں کرتا؟ استاد جی تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے 10 دن بخار رہا ہے، اس وجہ سے میری ابھی طبیعت ذرا کمزور ہے۔ تو بخار کا اثر تو مان رہا ہے، قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ تو کتنے گھنٹے بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، وہ استاد نے ایسے چھٹی کے لیے ڈیسک بجایا کہ چھٹی، تو ادھر وہیں پھوی ہوڑی بب بھوڑک، وہیں لڑائی شروع ہو گئی، وہ قرآن کے اثرات ختم۔ یہ کیا بات ہے آخر؟ ابھی نماز کے لیے ہم نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، یہاں سے نماز چھٹی ہوتی ہے، یہیں صحن کے اندر لڑ جاتے ہیں۔ تو پھر نماز کے اثر کدھر گیا؟ میری پشتو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، برائی کے اثر بھی رہتے ہیں، اچھائی کا اثر بھی رہتا ہے، صحت کا اثر رہتا ہے، بیماری کا اثر رہتا ہے، خوشی کا اثر رہتا ہے، غمی کا اثر رہتا ہے۔ کیا قرآن اتنا نہیں ہے کہ اس کا اثر میرے اوپر رہے؟ حدیث ایسی نہیں ہے کہ میرے اوپر اثر رہے؟ نماز ایسی نہیں ہے کہ میرے اوپر اثر رہے؟ مسجد ایسی نہیں ہے کہ میرے اوپر اس کا اثر ہے کہ میں ابھی مسجد سے نکلا ہوں؟ وہ مسجد سے نکلتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہیں جو ہے نا وہ نمازی ہے، غیر نمازی، وہیں جھوٹ بولنا، وہیں غیبت کرنا، وہیں ٹیلی فون پہ بھی۔ میں تو لندن گیا ہوا ہوں، ٹیلی فون پہ کہہ رہا ہوتا ہے، کھڑا کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے دروازے پر۔ تمہیں پتہ نہیں میں آج فلاں جگہ پر گیا ہوا ہوں۔ خیر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یقین کریں شیطان بھی کھڑ کے خدا کو کہتا ہوگا، یا اللہ غلطی تو میں نے کی، لیکن اتنی تو نہیں کی جتنی انہوں نے کی ہے، یہ تو میرے سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ان چیزوں کو سوچو، خدا کے لیے سوچو ان چیزوں کو، ابھی وقت ہے، ابھی سوچو ان چیزوں کو کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم مسجد والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔